अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। पिछली नशस्त में हमने तज़कीर बिल कुरान के सिलसिले में सूरह बकरा की आयत नंबर 48 का मुताला किया था और उसमें हमने जो हमारे दो मरहले होते हैं, तफ़हीम का मरहला और तज़कीर का मरहला, तो वो तकरीबन दोनों किए थे। लेकिन उसमें बाद में मुझे उस वक़्त भी ये हो रहा था कि जो इस आयत में ये जज़ा का तसव्वुर जो है, ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, कोई किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेगा। और ये जो ये शफ़ाअत का हम उर्दू में हम शफ़ाअत कहते हैं ना, तो शफ़ाअत का जो तसव्वुर है उसके बारे में कुरान पाक की बाकी आयात को भी इस वक़्त अगर देख लिया जाए तो एक जो तसव्वुर है शफ़ाअत का और या फ़िदिये का या क़यामत के दिन, जो उस वक़्त रोज़ जज़ा का दिन है, जिस वक़्त के अमाल का हिसाब होगा, उस वक़्त ये जो इस आयत में जो चीज़ें बयान हुई हैं, जो क्राइटेरिया बयान हुआ है कि रोज़े क़यामत किस तरीके से हिसाब लिया जाएगा और उस हिसाब के क्या पैरामीटर्स होंगे। जब वो हिसाब लिया जाएगा तो उसमें क्या चीज़ें क्या ऑप्शंस हैं और किन पैरामीटर्स पे जो है वो जज़ा और सज़ा का फ़ैसला होगा। तो वो पैरामीटर्स इस आयत में जो है वो बताए गए हैं। तो हम दूसरी आयत से ताकि दूसरे आयत के रेफ़रेंस से भी हम देख सकें। अच्छा, ये है आयत। और जैसे इसमें देखिए, इस आयत में 4 पैरामीटर्स बताए हैं कि जब जज़ा और सज़ा का हिसाब हो रहा होगा, मीज़ान पे हिसाब हो रहा होगा हर शख़्स के लिए, तो किसी शख़्स को क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं, क्या मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, क्या मामला हो सकता है। तो उसमें ये है कि ये जैसे अ, जब शुरू में हमने जब तफ़हीम का मरहला किया तो उसमें ये आयत जैसे शुरू हो रही है, इत्तक़ू, डरो उस दिन से, इत्तक़ू यौमन, डरो उस दिन से। फिर उस दिन की मुनासबत से सारी जो बताई हैं तफ़सील कि उस दिन क्या होगा, कोई शख़्स किसी की दूसरे को नफ़ा नहीं दे सकेगा, ये एक चीज़ हुई। फिर दूसरा ये कि ना किसी की कोई सिफ़ारिश मानी जाएगी, ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। फिर ये कि किसी से कोई बदला, फ़िदिया या मुआवज़ा नहीं लिया जाएगा कि उससे फ़िदिया या मुआवज़ा लेके उसकी बख़्शिश कर दी जाए या छोड़ दिया जाए। अगर उस पे जो है अगर उसके मीज़ान पे अमाल का वज़न कम हो रहा है और वो अ, मीज़ान पे जो है उसके अमाल हल्के हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उस वक़्त मुआवज़ा या फ़िदिये की कोई सूरत हो। इसी तरीके से ये कि ज़ालिमीन हैं और जिनके हक़ में फ़ैसला ये हो जाएगा, अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से ये फ़ैसला हो जाएगा कि ये अब जहन्नुम का, जिन लोगों के लिए जहन्नुम का फ़ैसला हो जाएगा, तो क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये फ़ैसला सादिर हो गया है, तो अब कोई भी उनकी मदद को नहीं आ सकेगा। तो ये 4 चीज़ें जो हैं, इनको हम आगे अगली आयत में हम देखते हैं। सॉरी, ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो ये इसीलिए कि हम हर जो आयत का हिस्सा है, हर पैरामीटर जो है उसको हम देखें दूसरी आयत की रोशनी में। अब जैसे सूरह फातिर की आयत है और ये देखिए, वला तज़िरु, एक मिनट, ये जी, वला तज़िरु वज़िरतुन विज़रा उख़रा।
یعنی کہ یہ جو لا تجزی نفس عن نفس ہے نا، کہ جزا کوئی نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ والا اپنے بوجھ کی طرف بلائے گا تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا. تو اگر کسی پہ گناہوں کا بوجھ ہوگا اور وہ چاہے گا کہ کوئی میرا رشتہ دار یا میرے جاننے والے یا میں جن لوگوں کے لیڈروں کے پیچھے تھا وہ آ کے اس بوجھ میں سے کچھ شیئر کر لیں یا اس میں مدد دے دیں، تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو، چاہے وہ بہت ہی قریبی رشتہ دار ہو. بے شک آپ انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاک ہوتا ہے وہ اپنے لیے ہی پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ جو ہے یہ آیت جیسے اس آیت کو لا تجزی نفس عن نفس شیئا کو جو ہے وہ پورے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر رہی ہے یہ والی آیت. اب واپس جاتے ہیں اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 ہے، اس کو دیکھتے ہیں. اس میں دیکھیں یا ایھا الناس، اے لوگوں. اچھا، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے خطاب ہے. اتقو، ڈرو اپنے رب سے، ربکم، وخشو یومن. خشا جو ہے وہ بھی ڈرنا ہی ہے. تو ڈرو اس دن سے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا. اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دغا باز تمہیں اللہ سے دھوکے میں رکھیں. اچھا، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور نہ ہی جو کوئی دغا باز تمہیں اللہ سے دھوکے میں ڈالے. یعنی دیکھیں، جو یہاں پہ ایک اشارہ بھی ہو گیا اس آیت میں کہ جو قیامت کے دن کی جو آزمائش ہے، جو جزا و سزا کی اسٹرکٹنس ہے، اس کو جو ہے بہت سے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اور اس سے بے عملی آتی ہے. یہاں پہ صاف صاف کہہ دیا کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور اسی پوائنٹ کے بارے میں ہمارے پاس ایک حدیث بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہی بات کہی تھی کہ قیامت میں جو ہے وہ اپنے اعمال کی نسبت جو ہے وہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں پہنچے گا. تو اچھا، اس کے بعد یہ نیکسٹ آیت جو ہے کراس ریفرنس ہے، یہ اسی موضوع پہ اور کہاں ہے، کیا ہے. یہ ہے سورہ عبسہ کی آیت ہے. ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو اوروں کی طرف سے بے پرواہ کر دے گی. تو جب ہر شخص جو ہے وہ دوسروں سے بے پرواہ ہوگا، جیسے وہ ہے نا کہ وہ اس دن لوگ ایسے لگیں گے جیسے نشے کی حالت میں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. یعنی کہ ان پہ سکرا جو ایسا لگے گا جیسے وہ نشے کی حالت میں، اور وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. تو جب انسان بالکل بے پرواہ ہوگا دوسرے سے تو کیسے مدد کرے گا. تو یہ جو ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو اگلا ہے شفاعت کے بارے میں. شفاعت کے بارے میں
सबसे जो शफ़ाअत के बारे में सबसे अहम आयत जो है वो हम रोज़ाना तक़रीबन रोज़ाना हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, रात को सोने से पहले पढ़ते हैं, कभी खौफ का कोई मौका होता है उसमें पढ़ते हैं आयतुल कुर्सी। ये है आयतुल कुर्सी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ज़िंदा है, सबका थामने वाला है, ना उसे नींद आती है और ना ऊँघ। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है सब उसी का है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। मन ज़ल्लज़ी, कौन है जो शफ़ाअत कर सके उसकी जनाब में बगैर उसकी इजाज़त के? कौन है जो शफ़ाअत कर सके? हम पढ़ते हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। कौन है जो वो कौन है जो शफ़ाअत कर सके उसके सामने उसकी इजाज़त के बगैर? तो ये साफ है कि इसमें कि अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर कोई शफ़ाअत नहीं है। अच्छा, उसके बाद सूरह मरियम में यही ये जो पीछे आयत चल रही हैं ये ये रोज़ा क़यामत के बारे में ही है कि जिस दिन परहेज़गारों के रहमान के पास मेहमान बनाकर परहेज़गारों के रहमान के पास मेहमान बनाकर जमा करेंगे और गुनहगारों को दोज़ख की तरफ प्यासा हाँकेंगे। ला यमलिकूना ला यमलिकूना शफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़ इंद अर्रहमानी अहदा। और किसी को सिफ़ारिश का इख्तियार नहीं होगा मगर जिसने रहमान के यहाँ से इजाज़त ली हो। वही इजाज़त का एलिमेंट है कि जब तक परमिशन नहीं होगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से तो कोई शफ़ाअत नहीं हो सकेगी। अच्छा, फिर सूरह ताहा में 1 मिनट। हाँ, सूरह ताहा में वही बात, बिल्कुल वही बात। उस दिन सिफ़ारिश काम नहीं आएगी मगर जिसे रहमान ने इजाज़त दी और उसकी बात पसंद की। यानी कि एक तो इजाज़त दी और फिर जब शफ़ाअत हुई तो उसकी बात जो है वो पसंद की तो फिर शफ़ाअत काम करेगी। सूरह ताहा उसके बाद सूरह अश-शुअरा है, ठीक है? सूरह शुअरा में पहले जन्नतियों का मामला है, आयत नंबर 90 और उससे पहले, और उसके बाद जहन्नुम के बारे में है। अक्सर कुरान पाक में जन्नत और जहन्नुम के बारे में एक साथ आयत आती हैं, पहले जन्नत की फिर जहन्नुम की, या पहले जहन्नुम के बारे में और फिर जन्नत के बारे में। तो यहाँ पे आयत नंबर 91 से जो है वो जहन्नुम के बारे में, और दोज़ख सरकशों के लिए ज़ाहिर की जाएगी और उनसे कहा जाएगा, कहाँ हैं जिन्हें तुम पूछते थे? ठीक है, जहाँ बहुत से लोग वो जैसे अभी हमने इसी आयत की तशरीह में तफसीर में पढ़ा ना कि जो अहले यहूद थे वो समझते थे कि वो अंबिया की औलाद हैं। वो अंबिया की औलाद हैं और अंबिया आके उनकी शफ़ाअत कर लेंगे और वो चाहे जितने भी वो नाफ़रमानियाँ एक के बाद एक करते जाएँ, तो क्योंकि वो चहीते हैं और एक दफ़ा उनको फ़ज़ीलत दे दी गई है, एक ज़माने में एक पूरे क़र्न में एक ज़माना गुज़रा है जिसमें उनको फ़ज़ीलत मिली हुई थी तमाम अक़वाम पे। तो उन्होंने ये समझ लिया कि वो अगर नाफ़रमानी करेंगे तो वो बख्श दिए जाएँगे, और क्योंकि हम बहुत बरगज़ीदा पैगंबरों की औलाद हैं, तो हमें बख्श दिया जाएगा। इसी तरीके से बहुत से लोग समझते हैं कि वो जिनके मुअतक़िद होते हैं, वो उन्हें बचा लेंगे, उनके मुरीद होते हैं, वो आके उनको बचा लेंगे। तो इस यहाँ पे साफ-साफ इस आयत में कुरान पाक में सूरह शुअरा की आयत नंबर 92 ये है।
اور انہیں کہا جائے گا کہاں ہیں جنہیں تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا بدلہ لے سکتے ہیں، یا او ینتصرون، بدلہ لینے کا ٹرانسلیشن ہے، لیکن اس میں ینتصرون میں وہی نصرہ کا فعل ہے، یعنی کہ نہ ہی وہ تمہیں بدلہ نہ ہی تمہیں مدد کر سکتے ہیں، کہاں ہے اللہ کے سوا، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو پھر وہ نہیں، نہ تو وہ مدد کر سکیں گے اور نہ ہی بدلہ لے سکیں گے، پھر وہ اور سب گمراہ اس میں اوندھے ڈال دیے جائیں گے۔ یہ آیات ہیں، اس میں وہی ہم شفاعت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سورہ مدثر، سورہ مدثر کی آیت نمبر 74 ہے۔ اس میں ہے کہ بس ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی، یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن، جیسے اللہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے جسے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو، تو اگر کوئی شفاعت کرنے والے اس وقت روز جزا کے دن ہوں گے بھی، تو ان سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو نفع نہیں دے گی، اور کن کو نفع نہیں دے گی اس کے لیے پچھلی آیات دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہوں گے جن کو شفاعت جو ہے وہ نفع نہیں دے گی۔ اس میں جیسے آیت نمبر 38 سے ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے سبب گروی ہے، الا اصحاب الیمین، مگر دانے ہاتھ والے۔ اس میں بھی پہلے جنت میں جانے والوں کا بیان ہے، جنت میں جانے والوں کے لیے آیات ہیں، اور پھر جہنم میں۔ تو جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے وہ باغوں میں ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کن کن لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے؟ انل مجرمین، ان لوگوں کے بارے میں جو کہ گناہ گار ہیں، جن پہ جرم ثابت ہو گیا، یعنی کہ ان کے اعمال ہلکے ہو گئے، ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا۔ ما سککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا؟ وہ کیا کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم مشغلے میں رہنے والے جو بے وجہ، یعنی کہ ایسے مشغلے جن سے کوئی فائدہ نہ ہو، اس میں جو ہے وہ مشغول رہتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، یعنی کہ اپنے ایک تو زبانی کلامی جھٹلانا ہوتا ہے، ایک عمل سے جھٹلانا، یعنی کہ ان کو اگر یوم الدین، قیامت کے دن کا ان کو اگر حوالہ بھی دیا جاتا کہ ایک دن قیامت کا ہے، تو وہ اپنے اعمال کے ذریعے، اعمال سے یہ ثابت کرتے تھے جیسے قیامت کا دن ہے ہی نہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جو مجرمین ہیں، اور ان کے بارے میں یہ آیات ہیں، یہاں تک کہ ہمیں موت آ پہنچی، تو وہ جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا جہنم کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے کوئی شفاعت، کسی شفاعت کرنے والے کی کوئی شفاعت جو ہے وہ کارگر نہیں ہوگی، نفع نہیں دے گی ان کو۔ اچھا، یہ سورہ مدثر کا تھا۔ یہ شفاعت کے متعلق جو کراس ریفرنس ہیں اور قرآن پاک میں دوسری آیات ہیں، یہ ہیں۔ اچھا، اب ہم آگے جاتے ہیں، اور
یہ جو عدلن ہے نا، جو فدیہ یا معاوضے کے معنی میں یہاں پہ آیا ہے، برابر کا وزن ہونا، لا یؤخذ منها عدل، یعنی کہ ان کے گناہوں کے، ان کے جو بدعمالیوں کے بدلے اگر معاوضہ لے کے اور فدیہ لے کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے، اسی کفر میں رہے اور وہ اس میں ان کو موت آ گئی، تو فَلَن يُقْبَلُوا، پھر ان سے کبھی بھی ہرگز ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، ان میں سے کسی سے بھی، من احدہم، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، کفر کی حالت میں مر گئے، تو کسی ایسے سے کسی ایسے شخص پہ، ان میں سے ایک شخص سے بھی زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ اس قدر سونا بدلے میں دے، چاہے وہ ایک ڈھیروں سونا بدلے میں دے، تو اس دن ان سے سونا نہیں لیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ اس میں جیسے جو فدیہ اور معاوضے کا ہے، وہ صاف اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہوگا، نہیں قبول کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس دنیا بھر کی چیزیں ہوں اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تاکہ قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے بدلے میں دے دیں، تو بھی ان سے قبول نہ ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، سورہ مائدہ ہوا، پھر سورہ انعام، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل بنایا ہوا ہے، اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، اور انہیں چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا ہے، اور انہیں قرآن سے نصیحت کرو، اور انہیں قرآن سے نصیحت کرو تاکہ کوئی اپنے کیے میں گرفتار نہ ہو جائے، کہ اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ اچھا، پھر یہ ہے، اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے گا تب بھی اس سے نہ لیا جائے گا۔ یہ سورہ انعام میں، اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے گا تب بھی اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہوں گے۔ یہ معاوضے کے متعلق جو آیات ہیں، فدیے کے متعلق۔ پھر سورہ حدید، بس آج نہ تم سے کوئی تاوان لیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے انکار کیا تھا، یعنی کہ جن یہ اس کو اوپر سے پڑھتے ہیں، یہ قیامت کے دن کے بارے میں ہے، روز جزا کے دن کے بارے میں، کہ اس وقت کیا ہو رہا ہوگا۔ وہ لوگ جو مشکل میں ہوں گے، جن کے جو جزا و سزا کے وقت ان کے نامہ اعمال ہلکے ہو رہے ہوں گے، وہ انہیں پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ اپنے ساتھیوں کو جو دنیا میں جن کے ساتھ رہے تھے اور جن کے پیچھے چلتے تھے، کیا ہم تمہارے ساتھ میں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے رب کو، اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور راہ دیکھتے اور شک کرتے رہے، اور تمہیں آرزوؤں نے دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تم اللہ کے بارے میں اللہ کے بارے میں شیطان نے دھوکہ دیا۔ اچھا، پھر پس آج نہ تم سے کوئی تاوان لیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے انکار کیا تھا، تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارا رفیق ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ بلکہ اس کو یہاں سے پڑھیں، یہ منافقین کے بارے میں ہے یہ آیت۔ تو منافقین جو ہیں، وہ ظاہر ہے وہ ملے ہوتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، تو وہ یہاں پہ جو وہ پکاریں گے، وہ ایمان والوں کو پکاریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، لیکن ایمان والے پھر کیا کہیں گے
کہ کیوں نہیں، ہم تمہارے ساتھ تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا منافقت کر کے۔ تو خیر یہ ان کے بارے میں ہے، لیکن اس سے جو مین پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آج نہ تم سے کوئی تاوان لیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے انکار کیا تھا۔ ایک تو منکر ہے نا، ایک منکر ہے ڈس بلیورز جو کہ جنہوں نے بلیو ہی نہیں کیا، ایک وہ جو کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ملے تھے لیکن منافقت کرتے تھے، تو ان سے بھی کوئی فدیہ، کوئی تاوان نہیں لیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد سورہ بقرہ آیت 254، یہ آیت الکرسی سے جسٹ پہلے، اس میں تو بہت صاف الفاظ میں ہے کہ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ تو کوئی بیل آؤٹ ہونے کا جو تصور ہے وہ جو دنیا میں چلتا ہے وہ نہیں چلے گا، نہ ہی کوئی کسی کو مدد کر سکے گا۔ جن لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کوئی مدد نہیں ہوگی، اور اگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو اگر شفاعت کے لیے اجازت دی ہے تو بھی ان کی سفارش ان لوگوں کے بارے میں کام نہیں آئے گی۔ سورہ صافات میں ہے یہ مدد کرنے کا جو ہے نا، لا ہم ینصرون، تو اس وقت قیامت کے دن کے بارے میں ہے، تمہیں کیا ہوا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ یعنی کہ دنیا میں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن اب قیامت میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن کے بارے میں ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انہیں جمع کر دو جنہوں نے ظلم کیا ان کی بیویوں کو، اور اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی جمع کر دو سوائے اللہ کے، پھر انہیں جہنم کے راستے کی طرف ہانک کر لے جاؤ اور انہیں کھڑا کرو اور ان سے دریافت کرنا۔ جب یہ سارے جمع ہو گئے، یعنی کہ وہ لوگ جو ایک ساتھ ایک دوسرے کو گناہ میں مدد دیتے تھے، ان کی بیویاں اور وہ جن کی وہ پرستش کرتے تھے، جن کے پیچھے چلتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، ان سب کو جمع کیا۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ یہ وہی مدد کرنے کے بارے میں آیات ہیں کہ اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ پھر ان یعنی پھر ان معبودوں نے کیوں نہ مدد کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور جو کچھ وہ ڈھکوسلے بنایا کرتے تھے، یعنی کہ جو افطرا کیا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا اور لوگوں کو مددگار سمجھتے تھے اور لوگوں پہ ڈپینڈ کرتے تھے، تو وہ کوئی ان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ آیات ریفرنس کی آیات ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ کی 48ویں آیت ہے، یہ ہم پچھلے نشست میں کر چکے ہیں، لیکن اس کی جو کراس ریفرنس میں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ شفاعت کے بارے میں، کہ قیامت کے دن کے معاوضہ لینے کے بارے میں یا بدلہ، کسی چیز کا بدلہ، اور یہ کہ کیا کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، تو اس سلسلے میں یہ بہت اہم تھا کہ اور دوسرے جو آیات ہیں ان کو بھی
इन निकात को उन आयात की रोशनी में भी हम समझें, देखें कि कुरान पाक में और जगह इनके बारे में क्या आया है। तो यहाँ आज की नशिस्त ख़त्म करते हैं, दुआ कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।